Assalamu alaikum. This is lecture 21, section 2, psychology. As we said in the last lecture, we'll be talking about different forms and different approaches to learning. But before we start talking about a new approach towards learning, let's see what we discussed in the last lecture about classical conditioning. In the last lecture, we talked about learning and its definition, the classical conditioning model of learning, the contributions of Pavlov and Watson, stages and extensions of classical conditioning, and applications of classical conditioning in everyday life. As we said, today we'll be talking about another type of learning, or we can say another approach towards learning, that is operant conditioning. If you remember, in the very first initial lectures, when we were discussing different approaches of psychology or different models in psychology, we talked about the behaviorist model, in which we said that there are at least three main approaches towards explaining and understanding learning, that is classical conditioning, operant conditioning, and cognitive approaches to learning. We discussed classical conditioning in the last lecture, and today we'll begin our discussion about operant conditioning. As we said, operant conditioning is the type of learning in which a voluntary response becomes stronger or weaker depending on its positive or negative consequences. The organism plays an active role and operates on environment to produce the desired outcome. Operant conditioning ऐसी कंडीशनिंग है या लर्निंग का एक ऐसा तस्वुर है जिसके मुताबिक कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने रिस्पॉन्सेस को, जो कि वॉलंटरी रिस्पॉन्सेस हैं, मजबूत बना सकता है या उसके रिस्पॉन्सेस कमज़ोर हो सकते हैं या वीक हो सकते हैं, और इस बात का निसार इस बात पर है कि उसके रिस्पॉन्स के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे. यानी पहले ऑर्गेनिज्म कोई एक्शन दिखाता है, कोई रिस्पॉन्स देता है, उसके जवाब में उसको क्या चीज़ मिलती है, क्या स्टिमुलस उसको मिलता है, ये डिटरमिन करेगा कि वो रिस्पॉन्स दोबारा सामने आएगा या नहीं आएगा. लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग की डिटेल में जाने से पहले हम देखते हैं कि हमने जब हिस्ट्री डिस्कस की थी साइकोलॉजी की, ख़ास तौर पे बिहेवियरिस्ट मॉडल की, तो हमने एक साइकोलॉजिस्ट का नाम लिया था थॉर्नडाइक और उनके लॉ ऑफ इफेक्ट का जिक्र किया था. लॉ ऑफ इफेक्ट का तस्वुर किसी हद तक ऑपरेंट कंडीशनिंग के मेन कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है और किसी हद तक उसने उसको एक बेस भी प्रोवाइड की. थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट: any response leading to an outcome that is satisfying for the organism is likely to be repeated. A response leading to an outcome that is not satisfying is not likely to be repeated. यानी जिस रिस्पॉन्स का आउटकम या नतीजा सेटिस्फाइंग होगा, तस्कीनावर होगा, तसल्ली बख्श होगा, उसको ऑर्गेनिज्म दोहराएगा, और अगर किसी रिस्पॉन्स का नतीजा या उसका इफेक्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं है या पसंदीदा नहीं है या तसल्ली बख्श नहीं है, तो ऑर्गेनिज्म दोबारा उसको नहीं दोहराएगा. एसोसिएशन बाय कंटिग्विटी इज अनदर कॉन्सेप्ट इन दिस थियरी. द ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स एन एसोसिएशन और कनेक्शन between the response and its consequences. For it to be effective, the response and the outcome have to be closely linked, both in time and space. यानी अगर किसी रिस्पॉन्स के नतीजे को या उसके रद्द-ए-अमल को या उसके इफ़ेक्ट को हमने देखना है कि वो मजबूत हो और ये रिश्ता कायम रहे, हर दफ़ा जब वो अमल हो और उसके नतीजे में वही चीज़ सामने आए, तो ये रिश्ता एक मजबूत रिश्ता बन जाएगा. और इट हैज़ टू बी देयर इन टाइम एंड स्पेस, यानी उसका नतीजा उसी जगह पर उसी वक्त अगर मिलेगा तो ही ऑर्गेनिज्म ये फैसला कर सकेगा कि ये नतीजा सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं. द थ्योरी ड्रू अटेंशन टुवर्ड्स द सिग्निफिकेंस ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इन लर्निंग न्यू बिहेवियर्स. सम क्रिटिसिज्म अगेंस्ट थॉर्नडाइक्स अप्रोच: it was not clear about what exactly satisfying meant. यानी हम किस चीज़ को satisfying effect कहेंगे. किसी शख्स के लिए कोई चीज़ satisfying हो सकती है और किसी शख्स के लिए कोई और चीज़. लेकिन इन चीज़ों को आगे आने वाले थियरिस्ट ने खासी हद तक कंट्रोल कर लिया
اور اس criticism کا ان کو سامنا نہیں کرنا پڑا. Before we go on with the operant conditioning model of Skinner, let's think about a few points. Ask yourself these questions. Have you ever thought, why do teachers give silver and gold stars on children's workbooks? Why do horses gallop faster when the riders whip them? Why do parents allow children to watch cartoons when they finish their homework in time? Why do we find surprise gifts in the packs of detergents? And why do employees who earn profit to the organization get a bonus at the end of the year? Why do children show temper tantrums in the presence of guests even when they know the mother is going to scold? The answers to all these questions can be found in the operant conditioning approach and concept. ان ساری چیزوں میں، ان ساری سچویشنز میں جن کی ہم نے بات کی، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس انسان کی ہم بات کر رہے ہیں یا جس بچے کی بات کر رہے ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایسا عمل کر رہا ہے جس کے نتیجے میں اس کو کسی اور چیز کی خواہش ہے. بچوں کو سٹارز اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ وہ انکریج ہوں، ان کو لگے کہ اور بچوں کو سٹار نہیں ملا، مجھے ملا ہے اور میں باقیوں سے بہتر ہوں، تاکہ وہ اور محنت کرے، تاکہ اس کو فیوچر میں اور زیادہ سٹارز ملے اور باقی بچوں میں وہ بہتر بچہ سمجھا جائے. یا ایک ایسا بچہ جس کے گھر میں مہمان آئے ہیں اور وہ مسلسل رو رہا ہے، چیزیں خراب کر رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اور ماں ہے تو اس کو سارا ٹائم مہمانوں کو دینا ہے، مگر بچہ اس ساری سچویشن کو ڈسٹرب کرنے پر تلا ہوا ہے. بچے کو معلوم ہے کہ جب ماں بہت زیادہ غصے میں آئے گی تو شاید اس کو بہت زیادہ ڈانٹ پٹے اور شاید اس کی پٹائی بھی ہو جائے. اس کے باوجود وہ یہی بیہیویئر اپنا ظاہر کرتا رہتا ہے. اس کے نتیجے میں اس کو کیا مل رہا ہے؟ ڈانٹ. مگر شاید یہ ہمارا خیال ہے، بچے خیال میں ڈانٹ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. دراصل دا چائلڈ از سیکنگ فار اٹینشن فرام دا مدر. اٹ کین بی ان فارم آف ہر اسکولڈنگ اور اٹ کین بی ان دا فارم آف اے ہگ. ہو سکتا ہے ماں اس کو آ کے پیار سے ساتھ لگائے اور کہے کہ نہیں ایسے مت کرو، تو بھی اس کو وہ مل گیا جو وہ چاہتا تھا. اور اگر ماں نے آ کے اس کو ڈانٹا یا تھوڑا سا پیٹ بھی دیا تو بھی اس کو وہ مل گیا جو وہ چاہتا تھا، یعنی ماں کی اٹینشن. اس نے سب کو چھوڑ دیا اور ان کو چھوڑ کر وہ بچے کے پاس آ گئی. لیکن ان چیزوں کی بات ہم تھوڑی دیر بعد زیادہ تفصیل سے کریں گے. پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ماڈل میں ہم اور کیا کچھ دیکھتے ہیں. Skinner's operant conditioning. B.F. Skinner, an American psychologist and the founder of operant conditioning. His theory is somewhat similar to Thorndike's, but it was actually Watson who impressed him. The typical procedure in Skinner's operant conditioning experiments was that a special apparatus, usually known as Skinner's box, is used. Laboratory animals learn to press a lever so that food is delivered to them. The environment is controlled. The animal operates on the environment, and as a result of its behavior, it may be rewarded or punished. Food is the reward. The consequence determines if the response will be repeated or not. یعنی ٹپکل اسکنیرین ایکسپیریمنٹس میں جو کہ اور سب سائیکالوجسٹ بھی استعمال کرتے ہیں، اور ہر سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں اس طرح کے ایکسپیریمنٹس خاص طور پہ پیجنس کے ساتھ یا چوہوں کے ساتھ کیے جاتے ہیں. بنیادی آئیڈیا یہ ہے کہ جانور کو کوئی ایک ٹاسک کرنے کو راستہ دکھایا جائے، اس کو وہ ٹاسک سکھا دی جائے، اور اس ٹاسک کو پرفارم کرنے کے نتیجے میں اس کو خوراک مثلاً اناج کے دانے مل جائیں گے. جو جانور صحیح طرح سے اپنی ٹاسک کرے گا اس کو خوراک یا فوڈ یا اناج مل جائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کو نہیں ملے گا. تو کچھ عرصے کے بعد اناج یا فوڈ کی خواہش اور اس کی ضرورت کے لیے وہ جانور یہ چیز جلدی سیکھنا شروع کر دیتا ہے جو کہ سکھانا اس کو مقصود تھی. اور اس کی ناکامیوں کو ڈسکریج کرنے کے لیے جب وہ کوئی ناکام عمل کرتے ہیں تو ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا. بنیادی آئیڈیا تو یہی ہوا کہ اس کی کامیابیوں کو ریوارڈ کیا جائے اور ناکامیوں کو پنش کیا جائے. We have been talking about consequences of behavior or outcomes of behavior. According to the operant conditioning model, there can be various consequences or outcomes of any behavior or action displayed by the organism.
If there is a behavior exhibited by the organism, it may end up into either positive consequence or a negative consequence or no consequence. یعنی کسی آرگنزم کو خواہ وہ بچہ ہو, جانور ہو یا بڑا ہو, اس کے کسی بیہیویئر کے نتیجے میں کوئی ریوارڈ یا اچھی چیز مل سکتی ہے, کوئی پنشمنٹ یا بری چیز مل سکتی ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے کچھ نہ ملے. اور ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ بہت سے بیہیویئرز سکھانے کے لیے بہتر یہ ہے کہ بچے کے ایکشن کے نتیجے میں کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا جائے. مثلا جیسے ہم اس بچے کی بات کر رہے تھے جو ماں کو مسلسل اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے بدتمیزی کا مظاہرہ کر رہا تھا یا رو رہا تھا, اس طرح کی سچویشنز میں اگر اس کو صرف اگنور کر دیا جائے, نہ اس کو سزا دی جائے, نہ اس کو ریوارڈ کا احساس دلایا جائے, تو شاید اس کا یہ غلط بیہیویئر ختم ہو جائے اور وہ باقی بچوں کی طرح سے آرام سے اور سکون سے بیٹھ سکے. Consequences of behavior and reinforcement. Reinforcement, increasing the probability that preceding behavior will be repeated through a stimulus. Also, some consequence may deter the reoccurrence of behavior. Reinforcement can be in the form of positive reinforcement, negative reinforcement, and other consequences may be punishment and no reinforcement. یعنی جب ہم کسی بھی آرگنزم کے بیہیویئر کی ایکشن کی بات کر رہے ہیں اور اس کے کانسیکوینسز کی بات کر رہے ہیں تو ہم ٹیکنیکلی ان کانسیکوینسز کو ری انفورسمنٹ اور کچھ اور چیزوں کا نام دیتے ہیں. ری انفورسمنٹ پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے, نیگیٹو بھی. اس کے علاوہ کسی بھی بیہیویئر کے نتیجے میں پنشمنٹ بھی ہو سکتی ہے جو کہ اس بیہیویئر کو دوبارہ ظاہر ہونے سے روکے گی, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی نتیجہ اس بیہیویئر کا سامنے دکھائی نہ دے, یعنی نو ری انفورسمنٹ and no punishment. Reinforcer. A reinforcer is the stimulus that increases the probability of repetition or reoccurrence of a behavior. It can be material as well as non-material. Material یا non-material reinforcer. یعنی جو چیز reinforcer سے مراد وہ چیز ہے جو کسی behavior کو encourage کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. آپ بچے کو کوئی ریوارڈ دیتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو کے دوبارہ وہی بیہیویئر دہرائے. ایک بچہ اگر پہلا لفظ بولنا سیکھتا ہے اور ماں باپ خوش ہو کر اس پہ تالیاں بجاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں دوبارہ بولو, تو بچے کے لیے یہ ایک ری انفورسمنٹ ہے. بٹ دس از اے نان مٹیریل ری انفورسمنٹ. دس از سم تھنگ سائیکولوجیکل اینڈ ایموشنل. کسی شخص کا آپ کی طرف اچھی طرح سے دیکھنا یا مسکرا کر بات کرنا بھی ایک پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہے. اسی طرح سے مٹیریل ری انفورسمنٹس بھی ہو سکتی ہیں, جیسے کہ ہم نے کہا بچوں کو اسکول میں اسٹارز دیے جاتے ہیں ان کے کام پر, انعام میں ٹافی دی جا سکتی ہے, کوئی پینسل دی جا سکتی ہے. یہ سب مٹیریل ری انفورسرز کی مثالیں ہیں. پازیٹیو ری انفورسر اور ریوارڈ. A stimulus whose introduction brings about an increase in the preceding response is a positive reinforcer. Consequence of behavior and its impact. If there is a response and if it is followed by positive reinforcement, then the response will be repeated in future. Negative reinforcer. A stimulus whose removal reinforces and leads to a higher likelihood that the response bringing about this removal will be repeated. In simpler terms, it means repeating a behavior in order to get rid of a negative stimulus. So if there is a response and it is followed by a negative reinforcement, then the response will be repeated. یہاں پر ایک چیز آپ کے لیے واضح ہونی چاہیے. بہت سے اسٹوڈینٹس اکثر اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ نیگیٹو ری انفورسمنٹ سے مراد شاید پنشمنٹ یا سزا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. سزا یا پنشمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ آرگنزم اس بیہیویئر کو دوبارہ نہ دہرائے. نیگیٹو ری انفورسمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ بیہیویئر دوبارہ دہرایا جائے. نیگیٹو ری انفورسمنٹ آسان لفظوں میں وہ ری انفورسمنٹ ہے جس میں کسی نیگیٹو اسٹیمولس کو ہٹانے کے لیے, اس سے چھٹکارا حاصل پانے کے لیے کوئی ایک عمل کیا جاتا ہے, اور جب وہ عمل کیا جاتا ہے تو آپ اس نیگیٹو چیز سے بچ جاتے ہیں. اس لیے اس کو ہم نیگیٹو ری انفورسمنٹ کہتے ہیں. مثال کے طور پر کسی شخص کو یہ خطرہ ہے کہ اس کو ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے, اس سے بچنے کے لیے وہ
ٹائیفائڈ کی ویکسین کا انجیکشن لگوا لیتا ہے. انجیکشن اب بذات خود ایک تکلیف دہ چیز ہے، لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو اس لیے کیا جا رہا ہے کہ مستقبل میں ٹائیفائڈ جیسے خطرناک مرض سے بچا جا سکے. ایک دوسری مثال جو کہ آپ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ریلیونٹ ہے، دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ہو جس کو امتحان دینا اور ٹیسٹ دینا بہت پسند ہو، اس کو بہت شوق ہو کہ میں امتحان دینا چاہتا ہوں. لیکن ہر طالب علم اپنی پڑھائی کے لیے امتحان دیتا ہے اور اس کے لیے تیاری کرتا ہے، جس کے لیے ان کو تھکاوٹ کا بھی شکار ہونا پڑتا ہے، ان کو اسٹریس کا اور ٹینشن کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے ان کے لیے، کیونکہ اس کی وجہ سے ان کی اور بہت سی دلچسپ مصروفیات جو ہیں بہت عرصے تک کے لیے بند ہو جاتی ہیں یا ختم ہو جاتی ہیں. یہ بھی ایک طرح کی نیگیٹو ری انفورسمنٹ ہے، یعنی آپ امتحان کی تیاری کر رہے ہیں تاکہ امتحان میں ناکام ہونے سے بچ سکے. آپ ایسا اس لیے نہیں کر رہے کہ امتحان دینے سے آپ کو بہت مزہ آ رہا ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن آپ ایک اور نیگیٹو چیز سے بچنے کے لیے ایک نسبتاً کم نیگیٹو یا مشکل عمل میں اپنے آپ کو مصروف کر لیتے ہیں. پنشمنٹ: an unpleasant or painful stimulus whose introduction following a certain behavior decreases likelihood that the behavior will occur again. If a response is followed by punishment, then the response will not be repeated. سزا یا پنشمنٹ کے نام سے ہم سب واقف ہیں اور اکثر لوگوں کو اس کا تجربہ اپنی زندگی میں مختلف سٹیجز پر ہوتا ہے. سزا کا مقصد یہی ہے کہ جس بیہیویئر کو ناپسندیدہ سمجھا جا رہا ہے اس پر پنش کیا جائے تاکہ مستقبل میں وہ بیہیویئر یا وہ عمل دوبارہ سامنے نہ آئے. No reinforcement. This also deters or stops the response from being repeated. If a response is not followed by any reinforcement, then the response will not be repeated again. وہی بچے والی مثال، اگر کوئی بچہ ماں باپ سے کوئی چیز لینے کے لیے یا اپنے بہن بھائیوں سے کوئی چیز لینے کے لیے بہت زیادہ روتا ہے، چیزوں کو توڑتا پھوڑتا ہے اور ضد کرتا ہے، اس طرح کے بچے کے لیے نو ری انفورسمنٹ بہترین اسٹریٹجی ہے. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب بچے اس طرح کا رویہ دکھاتے ہیں تو اس کو چپ کروانے کے لیے اور اس کے شور سے بچنے کے لیے اس کو وہ چیز دے دی جاتی ہے جو وہ مانگ رہا ہے. دراصل ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسے بچے کو اگنور کرنا چاہیے، نہ ہی اس کو ڈانٹیے، نہ ہی اس کو پیار کروا کے اور چپ کروانے کی کوشش کیجیے. تھوڑی دیر کے لیے اگنور کیجیے اور بچے کو معلوم ہو جائے گا کہ میرا اپنی خواہش پوری کرنے کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اس کے لیے شاید مجھے کچھ اور کرنا چاہیے. یہاں پر ایک سوال شاید آپ کے ذہن میں آئے کہ کیا ری انفورسمنٹ یا کسی بھی بیہیویئر کے کانسیکوینسز بہت آسانی سے سامنے آ جاتے ہیں؟ کیا کسی شخص، کسی بچے یا کسی جانور کو ری انفورس کرنا ایک سمپل عمل ہے؟ شاید ایسا نہیں ہے، گو کہ یہ مشکل عمل بھی نہیں ہے، لیکن محض یہ ایک ریوارڈ یا پنشمنٹ یا نیگیٹو ری انفورسمنٹ اور پازیٹیو ری انفورسمنٹ اور نو ری انفورسمنٹ محض اتنی سی بات نہیں ہے. سائنٹسٹ نے، سائیکالوجسٹ نے، ریسرچرز نے اس پہ بہت سا کام کیا اور انہوں نے دیکھا کہ ری انفورسمنٹ کے مختلف طریقے مختلف طرح کا اثر رکھتے ہیں. کچھ طریقے بہت افیکٹو ہیں، کچھ نسبتاً کم افیکٹو. کچھ طریقے کچھ سبجیکٹس کے لیے بہت اچھے ثابت ہوتے ہیں اور کچھ طریقے کسی اور طرح کے سبجیکٹس کے لیے، جس کے لیے انہوں نے اسکیڈولز آف ری انفورسمنٹ بنا رکھے ہیں. اسکیڈولز آف ری انفورسمنٹ: the procedure involving specific frequency and timing of reinforcing a desired behavior. Schedules of reinforcement include continuous schedules and partial schedules. Continuous schedule means reinforcing the behavior every time it is repeated. Partial schedule is the behavior is reinforced but not every time. یعنی کنٹینیوس اسکیڈول ایسا اسکیڈول ہے جس میں ہر دفعہ جب کوئی آرگنزم وہ بیہیویئر ظاہر کرے گا، وہ عمل دکھائے گا جس کے لیے اس کو ری انفورس کیا جا رہا تھا، تو ہر بار اس کو ری انفورسمنٹ ملے گی. لیکن اس طرح کی ری انفورسمنٹ بہت سی صورتوں میں بہت کامیاب اور بہت بہترین طریقہ ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ اور بہت سے طریقے ہیں جو اس سے اچھے ریزلٹس دے سکتے ہیں. مثلاً ایک ایسے بچے کے بارے میں سوچیے جو الف بے سیکھ رہا ہے یا گنتی
سیکھ رہا ہے. جب اس نے پہلی دفعہ 1 2 3 سیکھا تو آپ نے اس کو بہت شاباش دی. اس کے بعد اس نے 1 2 3 4 5 سیکھا, آپ نے اس کو شاباش دی. پھر اس نے 10 تک گنتی سیکھ لی, آپ نے اس کو شاباش دی, آپ نے اس کو پیار کیا, آپ نے اس کو شاید ایک ٹافی لے کے دے دی, یا آپ اس کو ایک سلور اسٹار دے رہے ہیں اسکول میں. لیکن کیا ہم جب تک وہ 100 تک گنتی یاد کرے گا, کیا ہم اس کو ہر ڈیجٹ سیکھنے کے اوپر ری انفورس کرتے جائیں گے؟ شاید ایسا کرنا کوئی بہت اچھی صورت نہیں ہوگی. اس کے بجائے ہم کوئی اور طریقے بھی اختیار کر سکتے ہیں, اور اس طریقوں میں پارشل ری انفورسمنٹ کا طریقہ شامل ہے. یعنی کبھی ری انفورسمنٹ دی جاتی ہے, کچھ صورتوں میں دی جاتی ہے, کچھ دفعہ نہیں بھی دی جاتی. Partial schedules of reinforcement include 4 types of schedules: fixed ratio, variable ratio, variable interval, and fixed interval. Partial schedules of reinforcement considering the frequency or number of responses, fixed ratio and variable ratio. اس سے مراد ہے کہ فکسڈ ریشو اور ویریبل ریشو ایسے اسکیڈولس ہیں جس میں رسپانس کی فریکوینسی یا کوئی رسپانس کتنی دفعہ دہرایا گیا ہے اس چیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے, اور اس کے مطابق بچے کو یا کسی بھی آرگنزم کو ریوارڈ کیا جاتا ہے یا پنش کیا جاتا ہے, یا جو بھی ری انفورسمنٹ ہم نے طے کر رکھی ہے وہ دی جاتی ہے. پارشل اسکیڈولز آف ری انفورسمنٹ کنسیڈرنگ دا فریکوینسی اور نمبر آف ریسپانسز انکلوڈنگ fixed ratio and variable ratio. Fixed ratio schedule, the organism is reinforced after a specific number of responses is made. For example, getting salary after 7 days. Variable ratio schedule, the organism is reinforced after a varying number of responses is made. That is, there is not a fixed number of responses. For example, surprise bonus. Partial schedules of reinforcement considering the period or amount of time. There can be fixed interval or variable interval. Fixed interval schedule, the organism is reinforced after prefixed time intervals. For example, giving students a candy every 2 days. Variable interval schedule, the organism is reinforced after around an average time interval instead of fixed ones. For example, at times giving 2 candies after 6 days and 1 after 2 days. Remember, immediate and appropriate reinforcement is essential for learning. So, 4 طرح کے reinforcement schedules استعمال کیے جا سکتے ہیں اور کیے جاتے ہیں. کچھ میں responses کی تعداد کو مد نظر رکھا جاتا ہے, اور کچھ میں اس وقت کو یا اس ڈیوریشن کو اور پیریڈ کو جس کے دوران اس کو ری انفورس کیا جائے گا. پہلی صورت میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم طے شدہ نمبر آف رسپانسز کے بعد ری انفورسمنٹ دیں. کوئی بچہ اگر 4 دفعہ ایک ریس میں جیتتا ہے تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کو بیسٹ ایتھلیٹ کی شیلڈ دیں گے اگر وہ 4 دفعہ جیتے. ویریبل ریشو یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی ہم ایک چیز کچھ رسپانسز کے بعد دے دیتے ہیں, اور کبھی وہ ریوارڈ جو ہے زیادہ رسپانسز کے بعد ملتا ہے, کبھی کم کے بعد ملتا ہے. فکس ریشو اسکیڈول میں ایک مسئلہ اکثر سامنے آتا ہے. جب مثال کے طور پہ کسی بچے کو معلوم ہو کہ اس کو ہر 4 دفعہ اچھا پرفارم کرنے کے بعد ریوارڈ کیا جائے گا, تو شاید وہ 4 دفعہ اچھا پرفارم کرنے کے بعد اچھی پرفارمنس نہ دکھائے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں کہ آپ اس پوری ٹرم کے دوران 9 کوئزز کریں گے یا 9 ٹیسٹ کریں گے, اینڈ ویل بی ٹیکنگ دا بیسٹ 3 کوئزز. اب انہوں نے 9 کوئزز دینے تھے, اور جب ان کے 3 اچھے کوئزز ہو گئے تو باقی 6 بعض اوقات وہ دیتے نہیں ہیں اور بعض اوقات ان میں اچھی طرح سے پرفارم نہیں کرتے. اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ویریبل ریشو اسکیڈول استعمال کیا جا سکتا ہے کہ کبھی ری انفورسمنٹ کچھ سرٹن نمبر آف رسپانسز کے بعد دی جائے, مثلا 2 ہفتے کے بعد ایک ٹیسٹ دے دیا جائے, کبھی 1 ہفتے کے بعد ٹیسٹ دے دیا جائے, اور کبھی 3 ہفتے کے بعد. اس طرح کی صورت میں پرفارمنس کے نیچے جانے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے. انٹرول اسکیڈولس میں ویریبل ہوں یا فکسڈ ہوں, اس کے نسبت زیادہ اچھے ریزلٹس مل جاتے ہیں, لیکن اس میں بھی وہی بات ہے, اگر فکس انٹرول ہوگا تو وہی بات ہوگی کہ بچے جانتے ہوں گے کہ ہر 6 پیریڈ کے بعد پرنسپل ہمیں آ کر دیکھے گا.
تو شاید وہ پہلے 5 پیریڈ کسی اور طرح سے گزاریں اور چھٹے پیریڈ میں مختلف طرح سے بیہیو کریں. جبکہ ویریبل انٹرول اسکیڈول میں ایسا نہیں ہو سکتا. انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ ان کو ری انفورسمنٹ کب ملے گی, ان کو ریوارڈ کب کیا جائے گا, ان کو پنش کب کیا جا سکتا ہے, اور کب ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کو شاید کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو. ایک چیز وہ جانتے ہیں کہ ہاں ایک خاص بیہیویئر کے لیے ہمیں ریوارڈ کیا جائے گا اور ایک خاص طرح کے بیہیویئر کے لیے ہمیں کسی وقت بھی پنش کیا جا سکتا ہے. چاروں اسکیڈولز میں اگر دیکھا جائے تو ویریبل انٹرول اسکیڈول کے ریزلٹس سب سے بہتر ظاہر ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس میں ٹائم پیریڈ انوالو ہے, اور دوسرے سبجیکٹ کو معلوم نہیں کہ اس کو کس وقت ری انفورس کیا جائے گا, یا آپ یوں کہہ لیں کہ کس وقت اس کو چیک کیا جا سکتا ہے, یا مجھے کس وقت کوئی ٹیسٹ مل جائے گا. سرپرائز ٹیسٹ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. Consistency is the golden rule. Follow the pattern of reinforcement regularly and never let the organism feel that his or her or its behavior is not being observed and the progress not followed. The most effective schedule, therefore, for the reinforcement is the variable interval schedule. We have been talking about the basics of operant conditioning, and we have said that reinforcement is used for teaching a certain type of behavior. Punishment is used for stopping or deterring a certain type of behavior. But then, how do all of these things take place together when we are trying to change a person's behavior according to a certain desirable structure or model? ہم کسی آرگنزم کے بیہیویئر کو جیسا بنانا چاہتے ہیں, ہم کس طرح سے اس کو ایسا بنائیں گے. ابھی ہم صرف سمپل اسکول کے بچوں کی بات کر رہے ہیں یا کسی جانور کی بات کر رہے ہیں, لیکن آپ مثال کے طور پہ آپ سوچیے آپ ایک مینٹلی ہینڈیکیپڈ بچے کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں اور اس کو کچھ بھی کرنا ہی نہیں آتا, اور وہ سیلف ریلائنٹ بھی نہیں ہے, اس کو اپنا خیال رکھنا بھی نہیں آتا, پڑھنے لکھنے کی اس میں بہت ہی کم صلاحیت ہے, لیکن آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے اور اس کو کم از کم وہ سب چیزیں سکھانی ہیں جو کہ وہ کر سکتا ہے. دوسری طرف ایک ایسے بچے کی مثال لیجئے جو کہ ایک میوزیکل انسٹرومنٹ بجانا سیکھتا ہے لیکن ابھی اس کو کچھ بھی کرنا نہیں آتا, اور ان دونوں صورتوں میں ہم ری انفورسمنٹ اور آپرنٹ کنڈیشننگ کے ماڈل کو یوز کرنا چاہتے ہیں. جب ہم اس طرح کی چیز کر رہے ہوں اینڈ وین وی آر ٹرائنگ ٹو سارٹ آف کریٹ a certain desirable behavior in its overall form, then we use the process or procedure of shaping. Shaping is successive approximations of a required desired response that are reinforced until that response is fully learned. In the beginning, each and every success is reinforced with a reward, no matter how small the success. Once the desired response is learned, the reinforcer immediately follows it every time it happens. Once learned the behavior, in many cases, the organism may not need reinforcement since many behaviors are self-reinforcing. For example, learning to play a musical instrument. So, shaping سے مراد یہ ہے کہ ہم کسی آرگنزم کو کوئی خاص بیہیویئر سکھا رہے ہیں یا سکھانا چاہتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ وہ آرگنزم خود وہ بیہیویئر سیکھنا چاہتا ہے اور ہمارے پاس وہ اس کے لیے مدد کے لیے آیا ہے. ایسا کرنے کے لیے شیپنگ استعمال کی جاتی ہے. شیپنگ سے مراد وہ عمل ہے جس میں سکسیسو اپروکسیمیشنز آف دا ڈیزائرڈ بیہیویئر آر ریوارڈیڈ اور ری انفورسڈ. سکسیسو اپروکسیمیشن سے مراد ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ, اپروکسیمیشن سے مراد ہے کسی چیز کے نزدیک تر ہونا, یعنی جو بیہیویئر ہم اس کو سکھانا چاہ رہے ہیں اس کی جانب جو ہی بچہ آہستہ آہستہ یا گریجولی بڑھے گا, یا جیسے جانور اس کی طرف آہستہ آہستہ جائے گا اور اس کو سیکھنا شروع کرے گا, تو ہم ہر چھوٹی سکسیس کے اوپر, ہر چھوٹی اچیومنٹ کے اوپر اس کو ریوارڈ کریں گے. جیسے کہ ہم نے پہلے کہا, کوئی بچہ بولنا سیکھتا ہے تو ہم بالکل بچپن سے اس کی زبان کی غلطیاں نہیں نکالتے, بلکہ ہم جو لفظ بھی اچھا وہ بولتا ہے یا وہ کوئی آواز ہی پروڈیوس کرتا ہے جو کہ کسی لفظ سے ملتی جلتی ہے, تو ہم اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں اور بچے کو انکریج کرتے ہیں. شروع میں شیپنگ میں ہر سکسیس کو
ری انفورس کیا جاتا ہے, ریوارڈ کیا جاتا ہے, جس کے بعد آہستہ آہستہ آرگنزم یا سبجیکٹ یا جس کی بھی ہم بات کر رہے ہیں وہ شخص وہ بیہیویئر کافی حد تک سیکھ جاتا ہے, اور اب اس کی غلطیوں کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے اور سکسیسز زیادہ. اس اسٹیج کے اوپر پنشمنٹ بھی استعمال کی جا سکتی ہے, بیکاز ونس the organism has learned the basic feature of that behavior, the essential characteristics of that behavior, then one does not expect him or her to make any major mistakes. اگر کسی بچے نے الفابیٹ سیکھ لیے ہیں اور اس کے بعد اگر کوئی غلطی کرے گا تو اس کے اوپر اس کی سرزنش کی جا سکتی ہے. سو پنشمنٹ کین بی یوزڈ وین وی تھنک دیٹ once the organism has learned the basic skill. اس کے بعد اگلی اسٹیج آتی ہے. شروع میں آپ نے صرف ریوارڈ استعمال کیا اور ہر دفعہ ریوارڈ استعمال کیا, ایک دفعہ بیہیویئر سیکھ لیا گیا تو پنشمنٹ استعمال کی گئی, اور اس کے بعد ایک مقام آتا ہے جب جو آرگنزم ہے اٹ از ٹوٹلی کمپیٹنٹ ان دا اسکل ان کوشچن. جس بیہیویئر کی ہم بات کر رہے تھے وہ اس نے مکمل طور پر سیکھ لیا ہے, اور یہ وہ اسٹیج ہے جہاں پر شاید اب اس کو زیادہ تر کیسز میں کسی طرح کی ری انفورسمنٹ کی ضرورت نہ ہو. ایک شخص نے جب ایک میوزیکل انسٹرومنٹ بجانا سیکھا, پہلی دفعہ وہ غلط صحیح جو بھی نوٹس بجائے اس کے اوپر اس کو شاباش ملی, انکریجمنٹ ملی. ایک دفعہ اس نے کافی حد تک بجانا سیکھ لیا تو اس اسٹیج کے اوپر اس کو پنش بھی کیا گیا جب اس نے کوئی غلطی کی, اور جب اس نے باقاعدگی سے اس ساز کو بجانا سیکھ لیا اور وہ کوئی بھی ٹیون اپنی مرضی کے مطابق یا آپ کی خواہش کے مطابق بجا سکتا ہے, تو اب اس کو ہر دفعہ شاباش یا انکریجمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز موسٹ آف سچ اسکلز آر سیلف ری انفورسنگ. اگر آپ کو گانا آ گیا ہے یا آپ کو کوئی چیز بجانی آ گئی ہے یا آپ کو کوئی خاص اسپورٹ آپ سیکھنا چاہتے تھے اور آپ نے اس میں اسکل حاصل کر لیا, آپ ہائی جمپ لگانا چاہتے تھے, آپ نے ہائی جمپ لگانے کا طریقہ سیکھ لیا ہے, یا آپ نے پول والٹ سیکھ لی ہے اور اب آپ اس میں غلطیاں نہیں کرتے, تو ہر دفعہ آپ کو شاید لوگوں کی تالیوں سے اتنی خوشی نہ ہو جتنی اس بات سے کہ ہاں میں نے وہ چیز سیکھ لی ہے اور میں جب چاہوں میں یہ کام کر سکتا ہوں. ایکوزیشن. Initially, the response rate following reinforcement may be slow, but at one stage it increases to the maximum, and that stage is acquisition. Extinction. If reinforcement is withheld, the response rate decreases, and finally, no response is shown, and this is called extinction. Shaping can best be used for learning alphabets, vocabulary, tables, or a new language. For learning to play a musical instrument, for appropriate classroom behavior, and for the training of mentally handicapped children. یہاں ہم نے محض کچھ چیزوں کے نام لیے جن کے لیے شیپنگ بہت اچھی طرح اور بہت سکسیزفلی استعمال کی جاتی ہے. اس سے مراد یہ نہیں کہ شیپنگ کسی اور جگہ پہ استعمال نہیں کی جا سکتی, آپ اس کو اپنی مرضی کے مطابق, سچویشن کے مطابق, کیس کے مطابق, اپنے سبجیکٹ کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں. بنیادی تصور یہی ہے کہ جو اس کے مین سٹیپس ہیں, یعنی شروع میں ہر سکسیس کو ریوارڈ کیا جائے, جب وہ کچھ سیکھ جائے آرگنزم جس کی ہم بات کر رہے ہیں, تو اس کے بعد اس اسٹیج کے اوپر پنشمنٹ استعمال کی جا سکتی ہے, اور جب وہ اسکل مکمل طور پہ سیکھ لی جائے تو ری انفورسمنٹ شاید ضروری نہ رہے, صرف پریکٹس ضروری رہے گی کہ وہ اسکل ہمیشہ شارپ رہے, اچھا رہے اور اس میں کوئی گراؤ نہ آئے. بیہیویئر ماڈیفیکیشن. آپرنٹ کنڈیشننگ کی اپلیکیشن بیہیویئر ماڈیفیکیشن کے سامنے کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے, اور کن کن سچویشن میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس کی شاید کوئی لمٹ نہیں ہے. اس کو تھراپسٹ یا سائیکالوجسٹ یا کوئی ٹیچر یا پیرنٹ اپنی مرضی کے مطابق اور حالات کے مطابق استعمال کر سکتا ہے. بنیادی پرنسپلس, بنیادی رولس, بنیادی ٹیکنیکس وہی ہیں جو کہ آپرنٹ کنڈیشننگ کی ہیں, یعنی بیہیویئر کے کانسیکوینسز امپورٹنٹ ہیں, ری انفورسمنٹ امپورٹنٹ ہے. ری انفورسمنٹ کم از کم 4 طریقے سے دی جا سکتی ہے, اور انفیکٹ 5 طریقے سے, کیونکہ ہم اس وقت کنٹینیوس اسکیڈول کی بات نہیں کر رہے. اگر ان سب چیزوں کو استعمال کر لیا جائے اور
صحیح طریقے سے وائزلی اور بر وقت استعمال کیا جائے تو بیہیویئر ماڈیفیکیشن کی جا سکتی ہے. بیہیویئر ماڈیفیکیشن جیسے کہ نام سے ظاہر ہے, اٹ از دا ماڈیفیکیشن آف بیہیویئر اور modifying behavior according to a model in mind, a desirable model. Behavior modification, a therapeutic intervention strategy used for modifying behavior in such a manner that the frequency of desired behavior is increased up to the optimal level, and the frequency of undesired behavior is brought down to the minimum or to the extinction level. The intervention is based upon the principles of learning, basically operant conditioning. Steps in behavior modification. Step 1, identification of goals in terms of target behavior. Step 2, recording the preliminary and background information concerning the behavior in question. Step 3, designing the intervention, issues involved, and deciding its components. Step 4, implementation of the planned program as well as careful monitoring. Step 5, recording the events, progress, and problems during the implementation phase. 6, evaluating the program and making alterations if required. گویا behavior modification میں اصول وہی استعمال کیے جا رہے ہیں, شیپنگ استعمال کی جا رہی ہے, کچھ بنیادی سٹیپس ہیں ان کو فالو کیا جاتا ہے, کم از کم 6 سٹیپس ہیں, لیکن جیسے کہ کوئی بھی سمجھدار شخص سوچ سکتا ہے, سب سے پہلے ایک پلان بنایا جاتا ہے, اس کے بارے میں اسٹریٹجی سوچی جاتی ہے کہ کس طرح سے وہ سب کچھ کیا جائے گا, اور بالکل ابتدا میں جس آرگنزم یا جس کیس یا جس شخص کی ہم بات کر رہے ہیں اس کی پوری بیک گراؤنڈ ہسٹری اور اس کے بیہیویئر کے متعلق جو بھی معلومات اویلیبل ہیں ان سب کو یکجا کیا جاتا ہے, ایک طرح کی ریکارڈ کیپنگ کی جاتی ہے, بیس لائن انفارمیشن حاصل کر لی جاتی ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ وہ جگہ ہے, یہ وہ پوائنٹ ہے, یہ وہ بیہیویئر ہے جہاں سے ہم نے اس انٹرونشن کا آغاز کیا تھا. اس کے بعد جو ٹیکنیک اور اپروچ ہم نے سوچی تھی اور جو طریقہ سوچا تھا اس بیہیویئر کو ماڈیفائی کرنے کا, اس کو بہتر بنانے کا یا اس کو ختم کرنے کا, اس پر عمل کیا جاتا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ عمل کیا جاتا ہے, گریجولی چینجز لائے جاتے ہیں. اس سارے عرصے کے دوران ریکارڈ کیپنگ کی جاتی ہے اور بیہیویئر کو پراپرلی مانیٹر کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اپنے پروگرام کو یا اپنی انٹرونشن کو ہم ایک سے دوسرے وقت میں ایویلویٹ کرتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں. اگر اس میں کسی طرح کی تبدیلی کی ضرورت ہو, حالات میں تبدیلی کے مطابق, تو ہم اس کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں. ابھی ہم بہت سی سچویشنز دیکھیں گے جس میں ہم بیہیویئر ماڈیفیکیشن اور دوسری بہت سی ٹیکنیکس یعنی بنیادی طور پہ آپرنٹ کنڈیشننگ کا استعمال دیکھیں گے, اور ہمیں یہ احساس ہوگا کس طرح سے نہ چاہتے ہوئے بھی غیر محسوس طریقے سے ہماری زندگی میں آپرنٹ کنڈیشننگ کے پرنسپلز استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپرنٹ کنڈیشننگ کے پرنسپلز کی روزمرہ کی زندگی میں اپلیکیشن کو دیکھیں, کم از کم 2 اور اپروچز یا 2 اور انٹرونشنز کی بات یہاں کرنا مناسب ہوگا جو کہ اکثر ایسی تھراپیز میں استعمال ہوتی ہیں جن کی بنیاد آپرنٹ کنڈیشننگ یا لرننگ کے پرنسپلز پر رکھی گئی ہوتی ہے. یہ 2 چیزیں ہیں, ٹوکن اکانومی اور کنٹینجنسی کنٹریکٹنگ. ٹوکن اکانومی اور ٹوکن سسٹم. The person is rewarded with some form of a token every time a desired behavior is exhibited. The token can be in the form of play money, a game token, or a chip representing money. It can be the silver or gold stars earned by the child. Parents can give different colored paper tokens for good behavior. After a specific number of tokens have been earned, they can be exchanged for something desirable. یعنی بچے کے ساتھ ہم ایک طرح کا بینکنگ سسٹم سٹارٹ کر رہے ہیں, اس کو ہر ڈیزائربل بیہیویئر کے لیے, ہر سکسیس کے لیے ایک ٹوکن دیا جاتا ہے. یہ ٹوکن کسی بھی گیم کے ٹوکن کی صورت میں ہو سکتا ہے جس کو وہ اکٹھا کر سکتا ہے. اگر پیرنٹس ہیں تو وہ اپنے ٹوکنس خود بنا سکتے ہیں. آپ ریڈ کلر کا ٹوکن اور بلو کلر کا ٹوکن اور یلو ٹوکن بنا لیں کہ اگر تم نے 1 گھنٹے میں کام ختم کر لیا تو ریڈ ٹوکن ملے گا, اور اگر آپ نے 1.5 گھنٹے میں اپنا کام ختم کیا تو ایک بلو ٹوکن ملے گا, اور اگر آپ نے اس سے بھی دیر لگائی تو یلو ٹوکن.
اور اگر 2 گھنٹے سے زیادہ ٹائم لگایا تو کوئی ٹوکن نہیں ملے گا. 1 مہینہ اس کو کہا جا سکتا ہے, 1 مہینہ یا 1 ہفتہ ایک ٹائم فکس کر لیا جاتا ہے جس دوران وہ شخص یا وہ بچہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اپنے ٹوکنس کو اکٹھا کرتا جاتا ہے. ایک خاص پیریڈ تک وہ ٹوکنز اکٹھے کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ ٹوکنز ایکسچینج کر کے اپنی پسند کی کوئی چیز حاصل کر لے. یہ ٹوکنز ایک طرح سے پیسوں کا سا کام ادا کرتے ہیں, لیکن ان کو وہ جمع کرتا ہے اور اکٹھا کر کے اپنی کوئی پسندیدہ چیز حاصل کر لیتا ہے. یہاں آپ جیسے کہ ہم نے کہا پیسوں کا سا کام کرتے ہیں, ضروری نہیں کہ وہ پیسے ہوں. مثلاً پیرنٹس نے اگر اس کو کارڈس کے ٹوکن دینے شروع کیے ہیں تو اس کو کہا جا سکتا ہے کہ اگر 1 مہینے کے بعد تمہارے پاس 10 ریڈ ٹوکنز ہوئے تو تمہیں دوستوں کے ساتھ باہر کھانا کھانے کی اجازت دی جا سکتی ہے, یا تمہارے پاس اگر 15 نیلے ٹوکن آ گئے تو تمہیں 2 گھنٹے ٹی وی کے اوپر اس کو دیکھنے کی اجازت دی جا سکتی ہے, یا اگر تمہارے پاس 20 یلو ٹوکنز ہوئے تو تمہیں انٹرنیٹ پر رات بھر کام کرنے کی اجازت ہو سکتی ہے once a week. ایک طرح کی کانٹریکٹنگ ہے. لیکن ایک اس سے بھی دلچسپ طریقہ جو استعمال کیا جاتا ہے اور بہت سی صورتوں میں بہت سکسیسفل ثابت ہوتا ہے وہ ہے کنٹینجنسی کانٹریکٹس یا کنٹینجنسی کانٹریکٹنگ. کنٹینجنسی کانٹریکٹنگ, a written contract is held between the client and the therapist, specifying all goal behaviors as well as consequences. Parents and teachers can also use it. The contract is followed strictly no matter if the consequences of behavior are negative, and the client may in fact dislike them. The purpose is to promote target behavior. For example, if an overeater fails to refrain from confectionery throughout the week, he will have to send a donation check for drinks in a marathon. The checks are prepared at the beginning of the program. پروگرام کے آغاز میں تھراپسٹ اور کلائنٹ کے درمیان میں ایک کانٹریکٹ طے پاتا ہے, ایک طرح کا معاہدہ طے پاتا ہے جس میں یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ یہ ایک بیہیویئر ہے جو ہمیں حاصل کرنا ہے اور اس میں ہم کامیابی اچیو کرنا چاہتے ہیں, اور یہ وہ بیہیویئرز ہیں جن کو ہم ناپسندیدہ سمجھتے ہیں, ان کو ہم نے ختم کرنا ہے. اگر سبجیکٹ یا کلائنٹ پسندیدہ بیہیویئر شو کرے گا تو اس کو اس طرح سے ریوارڈ کیا جائے گا, اگر وہ ناپسندیدہ بیہیویئر شو کرے گا تو اس کو اس طرح سے پنش کیا جائے گا. جیسے کہ ہم نے ایک اوور ایٹنگ شخص کی بات کی, ایسا شخص جس کو اپنا وزن کم کرنا ہے لیکن وہ اپنی خوراک کی عادت پر اور اس کی اماؤنٹ پر کنٹرول نہیں پا سکتا. ایک طرح کا کانٹریکٹ ان دونوں کے درمیان یعنی تھراپسٹ اور کلائنٹ کے درمیان میں طے پا جاتا ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم اگلے 1 مہینے میں 10 پاؤنڈ وزن کم کرنا چاہتے ہیں. 1 مہینے میں 10 پاؤنڈ وزن کم کرنے کا مطلب ہے ہر ہفتے میں 2.5 پاؤنڈ. پروگرام کے شروع میں جب کانٹریکٹ طے پاتا ہے تو کلائنٹ سے کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ مثال کے طور پہ 2,000 کے آپ 4 چیکس لکھ کے دے دیں. وہ چیکس وہیں پڑے رہیں گے. پہلے ہفتے میں جب آپ ہمارے پاس آئیں گے اور اگر آپ نے 2.5 پاؤنڈ وزن کم کر لیا ان تمام ہدایات پر عمل کرتے ہوئے جو کہ آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو بتائی ہیں, تو پہلا 2,000 کا چیک آپ کو واپس مل جائے گا. آپ کے 10,000 میں سے 2,000 آپ کو واپس مل گئے. اس کے بجائے جو کہ ایک پسندیدہ بیہیویئر تھا, اس کے بجائے اگر آپ ایک ناپسندیدہ عمل کرتے ہیں, آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ بیکری اور کنفیکشنری کی پروڈکٹس استعمال نہیں کریں گے اور میٹھا استعمال نہیں کریں گے اور روزانہ ایکسرسائز کریں گے, تو آپ کا 2.5 پاؤنڈ وزن کم ہوگا. لیکن آپ نے اس میں سے کچھ بھی نہیں کیا اور وہ سب چیزیں کھائیں جو آپ کو نہیں کھانی تھی, اور جب آپ 1 ہفتے کے بعد واپس آئے تو آپ کا وزن اتنے کا اتنا تھا, اس میں کوئی کمی نہیں آئی. بعض صورتوں میں شاید اس میں اضافہ ہو گیا ہو. اس ہفتے اس کا 2,000 کا ایک چیک کسی ایسی جگہ کو ڈونیشن کے لیے بھیج دیا جائے گا جو کہ پہلے سے طے شدہ تھی اور جو کہ در حقیقت اس کلائنٹ کی کوئی پسندیدہ جگہ یا اس کے پیسوں کا پسندیدہ استعمال نہیں ہے. اس کانٹریکٹ کے مطابق ذہن میں یہ تصور پیدا کر دیا جاتا ہے کہ میرے 10,000 یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں, اگر مجھے یہ 10,000 بچانے ہیں تو مجھے ہر ہفتے 2.5 پاؤنڈ وزن کم کرنا ہے. اس طرح کی کانٹریکٹنگ اکثر پیرنٹس بھی اپنے بچوں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, وہ کہ شاید انہیں یہ محسوس نہ ہو اور شاید ان کے علم میں بھی نہ ہو کہ وہ کنٹینجنسی کانٹریکٹنگ کا استعمال کر رہے ہیں. بہرحال
یہ ٹیکنیک اسکول کے بچوں کے ساتھ یا گھر میں والدین اپنے بچوں کے ساتھ بہت کامیابی سے استعمال کر سکتے ہیں. یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ ٹیکنیکس کن لوگوں کے ساتھ زیادہ اچھی طرح سے استعمال کی جا سکتی ہے اور کن کے ساتھ شاید ان کو استعمال کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہو. Whom is operant conditioning most effective with? Children, animals and the mentally handicapped. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپرنٹ کنڈیشننگ صرف مینٹلی ہینڈیکیپس کے لیے یا صرف بچوں کے لیے اور جانوروں کے لیے ایک اچھا طریقہ کار ہے لرننگ کے لیے. اور بھی بہت سی سچویشنز میں اور بہت سے لوگوں میں بہت سے کیسز میں اس کو بہت اچھی طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ روزمرہ کی زندگی میں اور ایک کلینکل سائیکالوجسٹ کے کلینک میں ہم کس طرح سے آپرنٹ کنڈیشننگ پر بیس کردہ ٹیکنیکس کو استعمال کرتے ہیں. Applications of operant conditioning in real life situations: child rearing, classroom management, teaching of skills, animal taming, advertising, psychological intervention, and psychotherapy, including behavior modification, assertiveness training, token economy. Child rearing. If you make rules, stick to them. If you cannot stick to them, then don't make rules. Provide immediate reinforcement as promised. Consider no reinforcement along with positive or negative reinforcement and punishment. یعنی بچوں کی تربیت میں آپ اس کو بہت اچھی طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. یاد رکھنے کی بات یہ کہ جس ری انفورسمنٹ کا، جس پنشمنٹ کا، جس ریوارڈ کا وعدہ کیا تھا اس کو امیڈیٹلی اور فوری طور پر دیا جائے. اگر آپ ایسا نہیں کر رہے تو شروع میں اس کا اعلان ہی نہ کریں اور نہ ہی اس کا وعدہ کریں. Classroom management in different situations, positive, negative reinforcement, punishment and reinforcement works. The same rules apply as in child rearing. Significant results are found in case of discipline, memorization of tables, vocabulary and new skills. Shaping procedures are of special help. In organizational behavior, if we think about fixed wages after a fixed period or variable wages depending upon performance, we can see the application of principles of operant conditioning. جب ہم فکس پیریڈ کے بعد فکس ویجز یا فکس تنخواہ دیتے ہیں تو لوگوں کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہوتی کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کام کریں گے یا نہیں کریں گے اتنے ہی پیسے ان کو ملیں گے اور مل جائیں گے. لیکن اگر ان کی پرفارمنس کو کنڈیشن کر دیا جائے کہ کسی وقت جب اچھی پرفارمنس ہوگی تو زیادہ پیسے بھی مل سکتے ہیں اور جب بری ہوگی پیسے کٹ بھی سکتے ہیں, تو اس وقت شاید لوگ بہتر پرفارم کریں. In psychotherapy and care for special needs and health psychology, more effective when combined with cognitive approach. In case of children with special needs, token economy has been very successful. In quitting smoking or alcohol, contingency contracting has been found to be successful. In weight reduction program, contingency contracting is very successful. In terms of compliance with medical advice, reward is also very successful, as well as contingency contracting. Now think for a while, how do many youngsters start taking drugs? It is because of reinforcement in the form of free offers or in the form of subsequent positive effect or in the form of peer acceptance. یعنی نوجوانوں میں منشیات کے استعمال کی عادت میں بھی پازیٹیو ری انفورسمنٹ کا بڑا ہاتھ ہے, اور یہی وجہ ہے کہ منشیات فروش اکثر شروع میں بچوں کو مفت میں منشیات فراہم کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک طرح کی ریوارڈ بن جاتی ہے ان کے لیے, اور آہستہ آہستہ پھر وہ اس پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں تو وہ اس کے عادی بن جاتے ہیں. آج کے لیکچر میں ہم نے آپرنٹ کنڈیشننگ کی بات کی اور اس کی مختلف اپلیکیشنز کو دیکھا اور اس کے بنیادی پروسیجر کو ڈسکس کیا. یہاں پہ شاید کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ کیا سب کچھ جو ہم جانتے ہیں یا سب کچھ جو ہم نے سیکھا ہے محض ایک میکینیکل عمل تھا یا کلاسیکل کنڈیشننگ تھی یا آپرنٹ کنڈیشننگ تھی, یا اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری لرننگ میں اہمیت رکھتی ہیں اور ہماری لرننگ ان کی بنیاد پر جنم لیتی ہے. اگلے لیکچر میں ہم کچھ ایسی ہی بات کریں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.